जीप खासी तेज़ रफ्तारी से बिलाल नगर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सुपर फयाज अपनी यूनिफॉर्म में मलबूस बैठा हुआ था, जबकि साइड सीट पर इमरान सीट की पुश्त के साथ सर टिकाए आंखें बंद किए हल्के हल्के खराटे लेने में मसरूफ़ था कि अचानक सुपर फयाज ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और टायरों की चीखों की आवाज़ों में इमरान के हलक से निकलने वाली चीख भी शामिल थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ सामने करके अपना सर विंड स्क्रीन से टकराने से बचाया था और सुपर फयाज ने एक बार फिर एक झटके से जीप पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दी। क्या क्या कोई जिन साहिब या भूतनी साहिबा सामने आ गई थी या तुम्हारी टांग में खुजली हो रही थी? इमरान ने आंखें फाड़कर इधर उधर देखते हुए मुंह बनाकर कहा। तुम्हें नींद से जगाना था, इसलिए ब्रेक लगाई थी, सुपर फयाज ने लुत्फ लेने वाले लहजे में कहा। अच्छा, तो इसे कहते हैं नौकरशाही। मैं आज तक यही सोचता रहा था कि ये इस्तिलाहात बनाने वाले कितनी गलत इस्तिलाहात बनाते हैं। भला नौकर बादशाह कैसे हो सकता है और नौकर बादशाही कैसे कर सकता है, लेकिन आज पहली बार इसका मफहूम मुझ पर वाज़े हुआ है। इमरान ने कहा। क्या मतलब? इसमें नौकरशाही कहाँ से घुस आई? सुपर फयाज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम नौकरी करते हो ना, यानी नौकर हो। इमरान ने वजाहत शुरू कर दी। ये क्या नौकरी और नौकर की रट लगा रखी है? ये पुराने ज़माने के अल्फाज हैं। अब लोग नौकरी नहीं करते, सर्विस करते हैं, समझे? सुपर फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। और सर्वेंट कहलाते हैं और सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। चलो यूं ही सही। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। तुम अपनी बात करो, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकती। तुम्हारे डैडी भी तो नौकरी करते हैं। सुपर फयाज ने बाकायदा ताना देते हुए कहा। वो नौकर ज़रूर हैं, लेकिन नौकरशाही नहीं करते। बस तुम में और डैडी में यही फ़र्क है। इमरान ने कहा। आखिर ये तुमने नौकरशाही की क्या रट लगा रखी है? क्या मतलब है इससे तुम्हारा? इस बार सुपर फयाज ने बुरी तरह झल्लाते हुए कहा। यह जीप सरकारी है ना? इमरान ने कहा। हाँ है। फिर? सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। इस पर होने वाला सारा खर्च भी सरकारी होगा। इमरान ने एक बार फिर पहले जैसे अंदाज में कहा। जाहिर है सरकारी जीप है और सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती है, तो खर्च भी तो हुकूमत ही अदा करेगी। सुपर फयाज ने जवाब दिया। और जीप के 4 टायर होते हैं और यह जीप 4 व्हील ड्राइव है, जिसका मतलब है कि जब ब्रेक लगाई जाए तो चारों टायर बैक वक्त रुक जाते हैं। इमरान ने शोबदाबाजों की तरह बाकायदा रंग जमाते हुए कहा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? खुलकर बात करो। सुपर फयाज ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। जिस अंदाज में तुमने मुझे जगाने के लिए यानी गैर सरकारी काम के लिए ब्रेक लगाए हैं, इससे चारों टायरों ने जिस अंदाज में सड़क से रगड़ खाई है, यकीनन आधे टायर ख़त्म हो गए होंगे और अब नए टायर लामहल्ला हुकूमत के खर्च पर डाले जाएंगे। अब तुम खुद बताओ कि ये नौकरशाही नहीं है तो और क्या है कि सिर्फ मुझे जगाने के लिए तुमने हुकूमत पर इतना खर्चा डाल दिया, जबकि हुकूमत के पास जो पैसा होता है वो अवाम के टैक्सों का होता है, जो वो अपने खून पसीने की कमाई से अदा करते हैं, बच्चों का पेट काट कर देते हैं। इमरान ने कहा। मुझसे वाकई गलती हुई है, ख्वामखा मैंने तुम्हें जगा दिया, तुम्हें तो सोते ही रहना चाहिए था। सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, मैं समझा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम अपनी गलती पर माजरत करोगे और आइंदा के लिए सिर्फ नौकर रहने तक ही महदूद रहोगे, लेकिन लगता है तुम्हारा ज़मीर ख्वाब आवर गोलियों का पूरा पैकेट खाकर सोया हुआ है, इसलिए अब तुम्हारी इस हरकत की तफसीली रिपोर्ट डैडी को दी जाएगी। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं कह दूंगा कि सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ गई थी। सुपर फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी झूठ भी बोलोगे? क्यों? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। इसमें झूठ की क्या बात है? बूढ़ी औरतें अचानक सामने आती ही रहती हैं। कल भी एक औरत आ गई थी, बड़ी मुश्किल से बची थी। सुपर फयाज पूरी तरह ढीठ बन चुका था। अभी उसकी जिंदगी होगी कि बच गई, वरना तुमने उसे नीचे देने की पूरी कोशिश कर डाली होगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सुपर फयाज बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी बात ठीक है, न जाने वो किस तरह बच गई, वरना मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो बगैर देखे भाले सड़क क्रॉस करने लगते हैं। सुपर फयाज ने जवाब दिया। अगर जिंदा रह गए तो एक रोज़ तुमने भी बूढ़े होकर इसी तरह सड़क क्रॉस करनी है, फिर पूछूंगा तुमसे। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज बेख्तियार हंस पड़ा। मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा कि मैं पैदल चलूंगा? सुपर फयाज ने कहा। नहीं, तुम व्हील चेयर पर हो गए। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज का बेख्तियार मुंह बन गया।
لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سرکاری طور پر مجھے اغوا کر کے بلال نگر لے جا رہے ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ چند لمحوں بعد عمران نے کہا، جو تمہارے ذہن میں آئے سمجھ لو، بہرحال ہمیں بلال نگر پہنچنا ہے۔ سپر فیاض نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہ آخر بیٹھے بٹھائے تمہیں سسرال جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ سسرال؟ کیا مطلب؟ کس کے سسرال؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سلمہ بھابی کا میکا، ان کے والد اور تمہارے مرحوم و مغفور سسر کا نام بلال ہی تو تھا۔ عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میرا سسر اتنا بڑا آدمی نہیں تھا کہ اس کے نام پر پورے شہر کا نام رکھا جاتا۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، سلمہ بھابی کی تم سے شادی کے بعد تو وہ بہرحال بڑا آدمی بن ہی گیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض چند لمحے خاموش رہا، جیسے عمران کے فکرے پر غور کر رہا ہو۔ پھر اس کا سینہ بے اختیار پھولنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کاش یہ بات سلمہ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ سپر فیاض نے کہا، اسے تمہارے والد محترم کے بارے میں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سپر فیاض نے کہا، کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات؟ عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک سپر فیاض کی جیب سے ٹرانسمیٹر کال آنا شروع ہو گئی تو سپر فیاض نے جیپ کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے ایک طرف لے جا کر اس نے جیپ روک دی اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، انسپیکٹر شبیر کالنگ، اوور۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ سپر فیاض نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، سردار احمد خان اپنی حویلی میں موجود ہیں سر، اور ان کا فی الحال کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اوور۔ انسپیکٹر بشیر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں پہنچنے ہی والا ہوں، اوور اینڈ آل۔ سپر فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھا اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ اب اس کے چہرے پر بڑی سنجیدگی طاری تھی، جبکہ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سپر فیاض اسے فلیٹ سے زبردستی اپنے ساتھ یہ کہہ کر لایا تھا کہ بلال نگر کے رئیس سردار احمد خان، جو سر عبد الرحمان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے سر عبد الرحمان کو فون کر کے بتایا کہ ان دنوں بلال نگر میں مشکوک افراد کا آنا جانا کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور انہیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق بلال نگر کے قریب واقع جنگل میں ان کی خفیہ کمین گاہیں بھی موجود ہیں، ان میں کبھی کبھار غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں۔ سردار احمد خان نے سر عبد الرحمان کو بتایا کہ وہ چاہتے تو پولیس کے اعلیٰ حکام کو بھی اطلاع کر دیتے، لیکن ان غیر ملکیوں کی وجہ سے وہ انہیں اطلاع دے رہے ہیں، جس پر سر عبد الرحمان نے سپر فیاض کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر اس معاملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کرے، اور سپر فیاض نے انسپیکٹر بشیر کو تو پہلے ہی بلال نگر بھیج دیا تھا، اور خود وہ سیدھا عمران کے فلیٹ پر پہنچا، اور عمران کے نہ چاہنے کے باوجود وہ اسے ساتھ لے کر بلال نگر روانہ ہو گیا، کیونکہ سپر فیاض کو معلوم تھا کہ عمران بہرحال اس سے زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے کوئی نہ کوئی خاص گلو حاصل کر لے گا۔ اس طرح اسے سر عبد الرحمان کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع مل جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ سردار احمد خان چونکہ سر عبد الرحمان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کے وقت عمران کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ سردار احمد خان انتہائی غصیلی طبیعت کے مالک ہیں، اور سپر فیاض کو خدشہ تھا کہ اگر سردار احمد خان نے اس کی شکایت سر عبد الرحمان کو کر دی تو یہ بات اس کے حق میں انتہائی بری ثابت ہوگی، جبکہ عمران کے ساتھ ہونے سے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ اطمینان سے اسے عمران کے گلے میں ڈال دے گا، اور سر عبد الرحمان کو وہ یہ بتائے گا کہ عمران زبردستی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچ کر وہ عمران کے فلیٹ پر پہنچا تھا، اور گو عمران نے ساتھ جانے سے کافی معذرت کی تھی، لیکن سپر فیاض نے ضد پکڑ لی، اور شاید عمران اس کی ضد کے باوجود ساتھ نہ جاتا، لیکن ایک تو وہ ان دنوں فارغ تھا، دوسرا سردار احمد خان سے اس کی ملاقات کو کئی سال ہو چکے تھے، اور اسے سردار احمد خان کو ان کی غصیلی طبیعت کی وجہ سے چڑھانے اور غصہ دلانے میں بے حد لطف آتا تھا، اور تیسری اور اہم بات یہ کہ مشکوک افراد میں غیر ملکی شامل تھے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر عمران نے سپر فیاض پر احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی۔ ہم نے پہلے سردار احمد خان کا بیان لینا ہے، سپر فیاض نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا وہ مجرم ہیں؟ حیرت ہے، اتنے بڑے رئیس ہو کر ایسی حرکتیں۔
عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، اگر تم نے ایسی فضول بات ان کے سامنے کر دی تو وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں، سمجھے؟ چونکہ ان کے کہنے پر ہم بلال نگر جا رہے ہیں، اس لیے پہلے ان کا بیان لینا ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے انسپیکٹر بشیر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ چیک کرے کہ سردار احمد خان حویلی میں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ سپر فیاض نے کہا، سردار احمد خان کا بیان کیا ہونا ہے؟ وہی جو انہوں نے بقول تمہارے ڈیڈی کو بتایا ہے، اس لیے تم سیدھے اس جنگل میں چلو جہاں مشکوک افراد موجود ہیں، ایک کو پکڑ کر واپس ہیڈ کوارٹر لے جانا، بس سارا کیس حل ہو جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ثبوت نہ ہو کسی غیر ملکی کو اس طرح نہیں پکڑا جا سکتا، اور رہی سردار احمد خان کے بیان کی بات تو ظاہر ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہیں کس نے اطلاع دی اور ان آنے جانے والوں کی کون سی حرکت مشکوک ہے وغیرہ وغیرہ۔ سپر فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ تم کیا بتا سکتے ہو؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سردار احمد خان اب خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھے لوگوں کو ہر نوجوان مشکوک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک بات سن لو کہ اگر تم نے سردار احمد خان کو اپنی فضول باتوں سے تنگ کیا تو صاحب تمہیں واقعی گولی مار دیں گے۔ سپر فیاض نے شاید حفظ ما تقدم کے طور پر بات کرتے ہوئے کہا، بشرطے کہ سردار احمد خان کی گولی سے بچ نکلا تب۔ ویسے تم گھبراؤ نہیں، سردارنی سردار سے زیادہ سمجھدار ہے، جیسے شیرنی شیر سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے سائیڈ روڈ پر جیپ موڑ دی۔ یہ سائیڈ روڈ سیدھی بلال نگر جا کر ختم ہوتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو صوفے پر بیٹھا ہوا ادیڑ عمر غیر ملکی بے اختیار چونک پڑا۔ دروازے سے بھی ایک غیر ملکی نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ او جیگر، تم اور اس وقت؟ کیا بات ہے؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے ادیڑ عمر غیر ملکی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں رافٹ، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو ہماری راہ پر چل نکلی ہے۔ آنے والے نے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ادیڑ عمر سے کہا، سینٹرل انٹیلیجنس؟ اس کا ان معاملات سے کیا تعلق؟ ادیڑ عمر غیر ملکی رافٹ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہرحال کوئی نہ کوئی تعلق نکال لیا ہوگا، جیگر نے جواب دیا۔ پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ رافٹ نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اپنی ساری سرگرمیاں فی الحال روک دو، یہ لوگ خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ کام شروع ہو سکتا ہے، ورنہ معاملات وہاں تک پھیل سکتے ہیں جہاں تک تمہارا تصور بھی نہ ہو۔ جیگر نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ یہاں کرپشن بے حد وسیع پیمانے پر ہے، انٹیلیجنس کے کسی بڑے افسر کو بھاری رقم دے کر معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں۔ رافٹ نے کہا، سنبھالے جا سکتے ہیں لیکن فوری طور پر نہیں، اور اگر انہیں کچھ معلوم ہو گیا تو شاید وہ بھی ایسا نہ کریں۔ جیگر نے کہا، تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ رافٹ نے پوچھا، مجھے دراصل سرحدی پولیس سے خطرہ تھا، میں نے وہاں ہر قسم کا بندوبست کر رکھا تھا، اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا ایک انسپیکٹر جس کا نام بشیر ہے بلال نگر میں موجود ہے، اور اسے اپنے سپرڈنٹ کی آمد کا انتظار ہے۔ میرا جو آدمی سرحد پولیس پر کام کر رہا ہے وہ اس انسپیکٹر کا بھی واقف ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ بلال نگر کے سردار احمد خان نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو فون پر بتایا ہے کہ بلال نگر میں مشکوک افراد مشکوک سرگرمیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سردار احمد خان ڈائریکٹر جنرل کا قریبی عزیز ہے، جس پر ڈائریکٹر جنرل نے سپریڈنٹ کو ابتدائی رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور انسپیکٹر بشیر وہاں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیگر نے کہا، ٹھیک ہے، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، معاملات کافی گڑبڑ ہیں، رافٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر تیزی سے ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو، رافٹ کالنگ اوور، رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ٹیری اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ٹیری، جیگر نے ابھی اطلاع دی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو تک ہماری سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے، اور اس کا انسپیکٹر بلال نگر میں موجود ہے، اور سپریڈنٹ بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ تم فوری طور پر
سب کچھ کیموفلاج کر دو۔ بلال نگر کے کسی سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی ہے جس پر یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسپاٹ کے بارے میں بھی اس تک کوئی اطلاع پہنچی ہو اور یہ لوگ اسپاٹ پر بھی پہنچ جائیں تو انہیں وہاں کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملنا چاہیے۔ اوور، راف نے کہا۔ لیکن باس، کب تک ایسا ہوگا؟ کام تو اس وقت پوری رفتار سے ہو رہا ہے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے جیگر سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد ان لوگوں سے معاملات طے کرے، لیکن انہیں بہرحال فوری طور پر کوئی کلو نہیں ملنا چاہیے۔ اوور، رافٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے باس۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پوری طرح ہوشیار رہنا، اوور اینڈ آل، رافٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے جیگر کہ تم ان معاملات کو جلد از جلد طے کر دو تاکہ کام جلد از جلد دوبارہ شروع ہو سکے۔ راف نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گا کہ کام جلد از جلد ہو سکے۔ اب مجھے اجازت، جیگر نے کہا، اور رافٹ کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رافٹ چند لمحے ہونٹ نیچے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر ایک اور فریکوینسی اس پر ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رافٹ کالنگ فرام پاکیشیا، اوور، رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک باری سی آواز سنائی تھی تو رافٹ نے اسے جیگر کی طرف سے ملنے والی ساری اطلاع اور پھر اپنے احکامات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، تو وہ سپریڈنٹ وہاں پہنچ گیا۔ ویری بیڈ، اوور، دوسری طرف سے چیف نے کہا تو رافٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ اس سپریڈنٹ کو جانتے ہیں؟ اوور، رافٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ پاکیشا سیکرٹ سروس کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران کا بڑا گہرا دوست ہے اور سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل اس علی عمران کا والد ہے، اور یہی معاملہ سب سے خطرناک ہے۔ اگر ہمارے معاملے کی بھنک بھی اس عمران کے کانوں تک پہنچ گئی تو معاملات بے حد بگڑ جائیں گے۔ اوور، چیف نے کہا۔ جیگر نے کہا ہے کہ وہ سپریڈنٹ وغیرہ سے مل کر معاملات کو سنبھال لے گا۔ یہاں کرپشن بہت ہے، اس لیے بھاری رقم کے عوض سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اوور، رافٹ نے کہا۔ تم یہ معلوم کرو کہ کیا عمران ان دنوں دارالحکومت میں موجود ہے یا نہیں۔ میں تمہیں اس کے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن تم نے خود وہاں نہیں جانا۔ جیگر وہیں کا رہنے والا ہے، اسے کہنا۔ اوور، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں ابھی جیگر کو کہہ دیتا ہوں۔ اوور، رافٹ نے عمران کے فلیٹ کا پتہ اور نمبر نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، جو بھی رپورٹ ہو مجھے فوراً بتانی ہے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رافٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا اور ایک بار پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رافٹ کالنگ، اوور، رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس جیگر ریٹرننگ یو، کیا بات ہے؟ ابھی تو میں تمہارے پاس سے آیا ہوں۔ اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جیگر کی حیرت بھری آواز سنائی تھی۔ جیگر، میں نے چیف کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی ہے تو چیف بے حد پریشان ہوا ہے۔ اوور، رافٹ نے کہا۔ کیوں؟ اوور، جیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو رافٹ نے اسے عمران کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اچھا، پھر؟ میں نے تو اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ اوور، جیگر نے کہا۔ چیف نے کہا ہے کہ جیگر سے کہہ کر یہ معلوم کراؤ کہ یہ عمران ان دنوں یہاں دارالحکومت میں موجود ہے یا نہیں، اور پھر رپورٹ دو۔ تم اس کا فلیٹ نمبر اور پتہ نوٹ کرو اور اس بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں چیف کو اطلاع دے سکوں۔ اوور، رافٹ نے کہا، اور پھر اس نے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کراتا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور رالف نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عجیب چکر ہے، چیف وہاں بیٹھا یہاں کے ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہو رہا ہے جیسے وہ آدمی نہ ہو، کوئی جن بوت ہو، رالف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ رافٹ بول رہا ہوں، رافٹ نے کہا۔ جیگر بول رہا ہوں، رافٹ، دوسری طرف سے جیگر کی آواز سنائی تھی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ جیگر نے کہا۔ انتہائی خطرناک اور گڑبڑ رپورٹ ہے رافٹ، جیگر نے کہا تو رافٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔
راف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ہمراہ بلال نگر عمران بھی گیا ہے؟ میں نے اس کے فلیٹ پر ایک دوست بن کر فون کیا تو اس کے ملازم سلیمان نے بتایا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ کہیں گیا ہے، نہ جانے کب آئے، جس پر میں پریشان ہو گیا اور پھر میں نے بلال نگر اپنے آدمی سے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ ایک مسخرہ سا نوجوان بھی آیا ہے اور وہ دونوں اس وقت سردار احمد خان کی حویلی میں موجود ہیں۔ جیگر نے کہا، لیکن تم تو اسے مسخرہ سا نوجوان کہہ رہے ہو جبکہ چیف اسے بہت خطرناک بتا رہا ہے۔ رافٹ نے کہا، میں نے بھی معلومات کی ہیں اور چیف کی بات درست ہے رافٹ، یہ بظاہر مسخرہ سا نوجوان ہے لیکن دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جیگر نے کہا، او اسی لیے چیف گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیف کو رپورٹ دیتا ہوں، پھر جیسے چیف حکم دے گا ویسے ہی ہوگا۔ گڈ بائے، رافٹ نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے سامنے میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر چیف کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رافٹ کالنگ فرام پاکیشیا، اوور۔ رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس چیف اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو رافٹ نے جیگر سے ملنے والی رپورٹ دہرا دی۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا مشن ہی ختم ہو گیا۔ ویری بیڈ، تم ایسا کرو کہ سب کچھ فوری طور پر سمیٹ لو اور جیگر کے حوالے کر کے تم اور ٹیری دونوں فوراً واپس آ جاؤ، فوراً، اس سے پہلے کہ عمران تم میں سے کسی کی گردن پکڑ لے اور پھر وہ سب کچھ جان کر ہم تک پہنچ جائے۔ اٹ از مائی آرڈر، فوراً اس پر عمل کرو، فوراً۔ اوور، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوور، رافٹ نے جواب دیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے واپس آ جاؤ، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رافٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، آپ بلال نگر گئے تھے سپر فیاض کے ساتھ، خیریت تھی؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا اب پاکیشیا سیکرٹ سروس صرف میری نگرانی کرنے تک ہی محدود رہ گئی ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ نگرانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سلیمان نے خود ہی بتایا ہے، سر سلطان کا فون آیا تھا، انہوں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے پہلے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے انہیں بتایا کہ آپ سپر فیاض کے ساتھ بلال نگر گئے ہیں، جس پر سر سلطان نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کام کے سلسلے میں وہاں گئے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب واپس آئیں تو ان سے بات کر لیں۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ بہرحال اب کیا کیا جائے، سلیمان کو ڈانٹا بھی تو نہیں جا سکتا، آخر وہ قرض خواہ ہے اور میں مقروض، اور مقروض بیچارے کی کیا جرت کہ قرض خواہ کو ڈانٹے، اس لیے کہر درویش بر جان درویش۔ عمران نے جواب دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ بھی سپر فیاض کے ساتھ۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے سردار احمد خان کی طرف سے ڈیڈی کو مشکوک افراد اور ان کی سرگرمیوں اور خاص طور پر غیر ملکیوں کی آمد و رفت کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ ساری تفصیل بتا دی جس کے تحت سپر فیاض اسے بلال نگر لے گیا تھا۔ پھر کیا معلوم ہوا وہاں؟ بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، میں تو اس لیے گیا تھا کہ شاید کسی چیک کا سکوپ بن جائے، لیکن بس جیپ کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ سردار احمد خان اب خاصے بوڑھے ہو چکے ہیں اور بوڑھوں کو معمولی سی باتیں بھی مشکوک لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہی کام سردار احمد خان کے ساتھ ہوا۔ انہیں ان کے ایک ملازم نے بتایا کہ قریبی جنگل میں شہر سے کئی روز سے لوگ مسلسل آ جا رہے ہیں اور ان میں ایک آدھ غیر ملکی بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً ان کو مشکوک سرگرمیاں قرار دے کر ڈیڈی کو رپورٹ کر دی۔ حالانکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آ جا رہے تھے اور غیر ملکی ان کے مہمان تھے۔ ہم نے جنگل میں ان کا کیمپ دیکھا ہے، وہ لوگ واقعی شکاری ہیں۔ ویسے بھی اس جنگل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے مشکوک سمجھا جا سکے، اس لیے بس سیر کر کے واپس آ گئے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن بلال نگر تو سرحد کے قریب ہے اور پھر جنگل بھی شاید سرحد پر ہے۔ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، ہاں اسی لیے تو میں خود وہاں گیا تھا، لیکن وہاں واقعی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آئی۔ عمران نے جواب دیا،
اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر آپ سر سلطان سے بات کر لیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، دوسری طرف سے سر سلطان کے ملازم کی آواز سنائی تھی۔ چونکہ آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے عمران نے سر سلطان کی کوٹھی پر فون کیا تھا۔ سر سلطان سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ دوسری طرف سے بولنے والا ملازم کوئی نیا تھا۔ جی صاحب، ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی تھی۔ حقیر فقیر پر تقصیر، ہچ میدان بندہ نادان، علی عمران MSc DSc آکسن سلام نیاز پیش کرتا ہے، گر قبول افن زہے عز و شرف۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ قبول کیا، اب تو تم حقیر فقیر نہیں رہے بلکہ عز و شرف کے مالک ہو گئے ہو، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران ان کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن قبولیت کے ساتھ وہ خلت فاخرہ، وہ پروانہ جاگیر، اس کا کیا ہوا؟ عمران نے کہا، ایک خاندان میں ایک کو ہی جاگیر مل سکتی ہے، اور وہ تمہارے ڈیڈی پہلے ہی لے چکے ہیں، اس لیے تمہارے لیے خالی قبولیت۔ سر سلطان بھی شاید موڈ میں تھے۔ چلو خلت فاخرہ ہی دے دیں، وہی بیچ کر گزارا کر لوں گا۔ سنا ہے شاہی خلت فاخرہ میں اس قدر سونے کے پھول لگے ہوتے ہیں کہ ایک پھول فروخت کرنے سے جاگیر خریدی جا سکتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اب تو رولڈ گولڈ کا دور ہے، اور رولڈ گولڈ بیچنے جاؤ گے تو جوتیاں بھی ساتھ کھانی پڑیں گی۔ سر سلطان نے کہا، مطلب ہے کہ اب سلطان معظم کا خزینہ پاک ایشیا کے خزانے کی طرح خالی ہو کر بائیں بائیں کر رہا ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جائے، دور ہی ایسا آ گیا ہے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، واقعی دور ہی ایسا آ گیا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم بلال نگر گئے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، سپر فیاض نے وہاں کسی سرکاری کام سے جانا تھا، اور افسر کے ساتھ جب تک کوئی خوش آمدی نہ ہو تو افسری مکمل نہیں ہوتی، اس لیے وہ مجھے ساتھ لے گیا تھا تاکہ اس کی افسری مکمل ہو سکے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ سر سلطان کو تو تفصیل بتانے سے رہا۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا تھا کہ گریٹ لینڈ کی حکومت کی طرف سے ایک خط مجھے بھجوایا گیا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم جس کا نام وائٹ ایگل ہے، جو مختلف ممالک کی باغی تنظیموں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کام بھی کرتی ہے، کسی خفیہ مشن پر پاک ایشیا میں کام کر رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پاک ایشیا میں کسی باغی گروپ کے لیے کام کر رہی ہے۔ سر سلطان نے کہا، لیکن یہاں کیا کوئی باغی گروپ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آج تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی، لیکن اس خط نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری صاحب سے فون پر بات کی تو انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ ان تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق ہمسایہ ملک کافرستان پاک ایشیا میں کوئی باغی گروپ تیار کرنے میں مصروف ہے، اور خاصے طویل عرصے سے وہ اس پر کام کر رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے وائٹ ایگل کی خدمات حاصل کی ہیں۔ میرے تفصیل پوچھنے پر انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا، اور صرف اتنا کہا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ میں یہ خط صدر صاحب کے نوٹس میں لایا تو وہ بھی اس اطلاع پر بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ پاک ایشیا میں آج تک تو کسی باغی گروپ کے بارے میں نہ سنا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی گروپ یہاں موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ اطلاع سیکرٹ سروس کے چیف تک فوری پہنچانی چاہیے۔ سر سلطان نے کہا، وہ خط کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ میں نے تمہارے فلیٹ پر بھجوا دیا ہے، سلیمان کے پاس ہوگا، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، عمران نے کہا، اور پھر سر سلطان کے خدا حافظ کہنے پر اس نے بھی خدا حافظ کہہ کر کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی تھی۔ عمران بول رہا ہوں سلیمان، سر سلطان کی طرف سے کوئی لیٹر موصول کیا ہے تم نے؟ عمران نے کہا، جی صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا، وہ تم دانش منزل پہنچا دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ وائٹ ایگل کون ہو سکتی ہے؟ نام تو پہلی بار سامنے آیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاک ایشیا میں کیا ایسا کوئی باغی گروپ ہو سکتا ہے کہ جسے یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کافرستان میں تو ایسے گروپ ہیں، وہاں بہت سی ریاستیں
کافرستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن پاک ایشیا میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی تھی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ناٹران کا لہجہ یکلخت معتبانہ ہو گیا۔ اطلاع ملی ہے کہ کافرستان حکومت پاک ایشیا میں کوئی باغی گروپ تیار کر کے اسے پاک ایشیا کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے، اور وہ طویل عرصے سے اس پر کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم وائٹ ایگل کی بھی خدمات حاصل کی ہیں۔ تم اس سلسلے میں وہاں حکومت کے ایسے سیکشنوں کو ٹٹولو جو اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھے رپورٹ سے آگاہ کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری دینا، عمران نے کہا، تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر ایک ضخیم ڈائری جس میں نام و پتے اور فون نمبر درج تھے نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری لے کر اسے کھولا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اس نے ڈائری بند کر کے اسے میز پر رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ پرنس آف ڈھمپ فرام پاک ایشیا، لائف ممبر۔ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، فرمائیے۔ چند لمحوں بعد دوبارہ وہی آواز سنائی دی، لیکن اس بار لہجہ معتبانہ تھا۔ شاید اس نے کمپیوٹر پر چیک کر لیا تھا کہ پرنس آف ڈھمپ واقعی لائف ممبر ہے، ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے وائٹ ایگل۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف ممالک کے باغی گروپس کو اسلحہ سپلائی کرتی ہے اور انہیں دوسرے طریقوں سے بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں، چیکنگ کے بعد آپ کو کال کر لیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنی دیر لگے گی؟ مجھے صرف بنیادی معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ مطلوبہ شعبے سے معلومات مجھ تک پہنچنے میں نصف گھنٹہ تو لگ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں نصف گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لائبریری میں چیک کرتا ہوں، سلیمان کی طرف سے خط وصول کر لینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن پھر لائبریری میں اسے وائٹ ایگل کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہ ملی تو وہ واپس آ گیا۔ یہ لفافہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، بلیک زیرو نے ایک بند لفافہ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لفافہ کھول کر اس میں سے نکلنے والے لیٹر کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ لیٹر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہی کچھ تھا جو سر سلطان نے فون پر زبانی بتا دیا تھا۔ عمران نے لیٹر بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا اور پھر سامنے دیوار میں نصب کلاک میں وقت دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ پرنس آف ڈھمپ فرام پاک ایشیا، لائف ممبر، عمران نے کہا۔ یس سر، متعلقہ سیکشن سے رپورٹ آ چکی ہے، وائٹ ایگل نام کی کوئی تنظیم ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر میز پر موجود ڈائری ایک بار پھر اٹھا کر اسے کھولا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ مارکم کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ مارکم سے بات کراؤ، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارکم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، آپ بڑے طویل عرصے بعد کال کیا ہے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ کیا کروں، تمہارا نام ہی ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ فون کے ریسیور کے ذریعے ہی 2-4 زوردار مکے ارسال کر دوں، لیکن ابھی ایسا فون ایجاد نہیں ہوا، اس لیے دل محسوس کر کے رہ جاتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تمہارے نام کا ہماری مقامی زبان میں مطلب ہے کہ تمہیں مار کم پڑی ہے،
زیادہ پڑھنی چاہیے، عمران نے جواب دیا تو مارکم ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہرحال بتائیے کیا حکم ہے؟ مارکم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے متعلق مشہور ہے کہ تم پوری دنیا کے مجرموں کا انسائکلوپیڈیا ہو، اور میں یہ بات چیک کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، یہ بات اس وقت تو واقعی درست تھی جب میں بین الاقوامی ادارے سے منسلک تھا، اب شاید ایسا نہ ہو۔ بہرحال آپ فرمائیں، آپ کو کس کے بارے میں معلوم کرنا ہے؟ مارکم نے کہا، کوئی بین الاقوامی تنظیم بتائی جاتی ہے، وائٹ ایگل، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف ملکوں کے باغی گروپوں کو اسلحہ بھی مہیا کرتی ہے اور ویسے بھی سپورٹ کرتی ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا وائٹ ایگل پاکستان پہنچ گئی ہے؟ حالانکہ وہ تو افریقہ اور یورپ تک ہی محدود رہتی تھی۔ مارکم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم بہرحال اس کے متعلق جانتے ہو۔ عمران نے کہا، ہاں، یہ واقعی بین الاقوامی تنظیم ہے اور انتہائی باوسائل اور خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ یہ سرکاری تنظیموں کے انداز میں کام کرتی ہے۔ اس نے مختلف کاموں اور محکموں کے لیے علیحدہ علیحدہ سیکشن بنا رکھے ہیں، لیکن اس کی کامیابی اس میں ہے کہ کسی بھی معلومات فراہم کرنے والی ایجنسی کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ مجھے اس بارے میں اس لیے معلوم ہے کہ اس کا ایک سیکشن چیف میرا دوست رہا ہے۔ بہرحال اب تک تو اس کا دائرہ کار زیادہ تر افریقی ممالک ہی رہے ہیں، البتہ یورپ میں بھی کام کرتی رہی ہے، اور یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایشیا میں بھی اس نے کارروائی شروع کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ ایشیائی سیکشن بنایا ہوگا۔ مارکم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اس کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے بارے میں بنیادی باتیں بتا دو، باقی میں خود معلوم کر لوں گا۔ عمران نے کہا، ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو سنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے کسی علاقے میں ہے، ہر قسم کے بڑے جرائم میں ملوث رہتی ہے، لیکن اس کا خاص کام باغی تنظیموں کو مخصوص اسلحہ کی سپلائی ہی ہے۔ مارکم نے کہا، کیا تم ایشیائی سیکشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ معاوضے کی فکر مت کرنا، مجھے حتمی معلومات چاہیے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے بعد دوبارہ مجھے فون کر لیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، مجھے یقین ہے کہ تمہاری کوشش کسی نتیجے تک لازماً پہنچ جائے گی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کی معلومات درست ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اصل میں مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ سیکشن گریٹ لینڈ میں ہی قائم کیا گیا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایشیائی سیکشن تو ایشیا کے کسی ملک میں ہی قائم ہونا چاہیے، گریٹ لینڈ تو یورپ میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی تو اصل ڈاج ہوتا ہے کہ ہم اسے ایشیا میں ہی تلاش کرتے رہیں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ مارکم معلومات حاصل کر لے گا، وہ ان معاملات میں بے حد تیز ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1 گھنٹہ انہوں نے چائے پینے اور ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیا۔ اس کے بعد عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ مارکم کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ بولنے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس بارے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ ہیلو، مارکم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد مارکم کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc/DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس بار ڈگریاں بتانے کا مقصد ہے کہ میں روب میں آ کر معاوضہ کم کر دوں، دوسری طرف سے مارکم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیا واقعی؟ پھر تو مجھے وہ ڈگریاں بھی پیشگی بتا دینی چاہیے جو میں نے ابھی حاصل کرنی ہیں، عمران نے کہا تو مارکم بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے آپ کی ساری حاصل شدہ اور مستقبل میں حاصل ہونے والی ڈگریوں کا علم ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا کام ہو گیا ہے، میرا اندازہ درست تھا، واقعی وائٹ ایگل کا ایشیائی سیکشن کام کر رہا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر گریٹ لینڈ میں ہے اور اس کا چیف گراہم ہے، وہی گراہم جو پہلے گریٹ لینڈ کی ایجنسی بلیک فیڈر کا چیف تھا۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اس نے وائٹ ایگل جوائن کر لی، اور یہ بھی بتا دوں کہ گراہم کے ایجنٹ واقعی پاکیشیا میں کام کر رہے ہیں، مارکم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گراہم، وہی گراہم جو لمبے قد کا اور دبلا پتلا سا ہے، جس کے سر کے آدھے بال گھنگریالے اور آدھے سر کنڈوں کی طرح سیدھے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں وہی، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، مارکم نے جواب دیا۔ لیکن کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا میں ان کا مشن کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے
کہ اس سیکشن کا ایک ایجنٹ رافٹ پاکیشیا میں گروپ انچارج تھا، لیکن پھر اچانک مشن ختم کر دیا گیا اور رافٹ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ مارکم نے کہا، کیا تفصیل معلوم ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ورنہ میں خود مارک ہو جاؤں گا، اور وائٹ ایگل خاصی بڑی اور باوسائل تنظیم ہے۔ مارکم نے معذرت کرتے ہوئے کہا، چلو یہ تو بتا دو کہ اس رافٹ سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا، مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ رافٹ نامی آدمی پاکیشیا میں گروپ انچارج تھا۔ البتہ آپ کی خاطر ایک کام ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے میرا نام باہر نہیں جائے گا، اور وہ کام یہ کہ رافٹ کا رابطہ پاکیشیا کے دارالحکومت کے کسی جیگر نامی آدمی سے ہے جو کسی کلب کا مینیجر ہے۔ بس اس سے زیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ مارکم نے کہا، اوکے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس گراہم کے گریٹ لینڈ میں واقع ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی تفصیل؟ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، باوجود کوشش کے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب اپنے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دو، اور معاوضہ بھی۔ عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ اوکے، معاوضہ پہنچ جائے گا، بے فکر رہو۔ عمران نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں پیشگی معاوضہ وصول کر لیتا۔ دوسری طرف سے مارکم نے جواب دیا، اور عمران نے گڈ بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر کاغذ پر اس نے بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر اور معاوضہ لکھ کر کاغذ بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ فارن ایجنٹ سے کہہ کر یہ ادائیگی فوراً کرا دو، کیونکہ مارکم نے انتہائی قیمتی معلومات مہیا کی ہیں۔ عمران نے کہا، تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھسکایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، جیگر نام کا کوئی غیر ملکی کسی کلب کا مینیجر یا مالک وغیرہ ہے جس کا رابطہ کسی رافٹ نامی ایجنٹ سے ہے جو ایک خفیہ بین الاقوامی مجرم تنظیم کا ایجنٹ ہے۔ اس جیگر کو فوری تلاش کرنا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، باس، یہ جیگر کیا گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے یا کارمن کا، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا، گریٹ لینڈ کا زیادہ امکان ہے، اوور۔ عمران نے کہا، یہاں دو جیگر ہیں، ان میں سے ایک گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے اور دوسرا کارمن کا۔ ویسے گریٹ لینڈ والا جیگر تو کسی بڑے پروجیکٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ تو عام جرائم کی دنیا کا آدمی ہے۔ البتہ کارمن والا جیگر ایسا ہو سکتا ہے، اوور۔ ٹائیگر نے کہا، تم پہلے گریٹ لینڈ والے جیگر کو اٹھا کر رانا ہاؤس لے آؤ، اس کے بعد دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے، اوور۔ عمران نے کہا، یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو، اوور۔ عمران نے کہا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر جیگر رانا ہاؤس پہنچ چکا ہوگا، اوور۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رانا ہاؤس میں جا رہا ہوں، اگر ناٹران کی طرف سے کوئی اطلاع آئے تو مجھے وہاں کال کر لینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گراہم گریٹ لینڈ میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گراہم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گراہم نے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، کافرستان سے اشوک مہتا صاحب کی کال ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکورٹی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، گراہم نے کہا۔ ہیلو، میں اشوک مہتا بول رہا ہوں، کافرستان سے۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، گراہم بول رہا ہوں، چیف آف ایشیا سیکشن آف وائٹ ایگل۔ گراہم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ نے مشن پر کام کیوں بند کر دیا ہے؟ دوسری طرف سے اشوک مہتا کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدر ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خطرناک ایجنٹ علی عمران سے اسے بچانے کی غرض سے کافرستان کے اعلیٰ حکام نے ہمارے ساتھ پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس مشن کی بھنک بھی نہ پڑے۔ گراہم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس مشن کے بارے میں علم ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، علم نہ ہونے دینے کی وجہ سے تو ہم نے فوری کارروائی کی ہے، گراہم نے جواب دیا۔
آپ پوری تفصیل بتائیں کیونکہ اعلیٰ حکام اس سلسلے میں بے حد پریشان ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ مشن کی ٹریننگ کے سلسلے میں ہم نے بلال نگر کے قریب واقع جنگل کو سینٹر بنایا ہوا تھا اور گزشتہ کئی ماہ سے وہاں تسلی بخش طریقے سے کام ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ بلال نگر کے سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی ہے کہ بلال نگر کے قریبی جنگل میں مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور غیر ملکیوں کی آمد و رفت بھی ہے، جس پر ڈائریکٹر جنرل نے انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو رپورٹ کے لیے وہاں بھیجا۔ علی عمران اس سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ تھا۔ ویسے عمران اس سپرنٹینڈنٹ کا دوست بھی ہے اور ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا بھی ہے۔ ہم وہاں اس سپرنٹینڈنٹ کا تو بہرحال کور کر لیتے، لیکن یہ عمران لامحالہ کھٹک جاتا اور پھر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس مشن پر کام شروع کر دیتی۔ گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا، او پھر تو آپ نے واقعی اچھا کیا کہ مشن بچا لیا۔ میں اعلیٰ حکام کو رپورٹ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب آپ سے اس معاملے میں مزید کوئی بات چیت کریں۔ اشوک مہتا نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گراہم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو گراہم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گراہم نے کہا۔ اشوک مہتا سے بات کیجیے چیف۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی متبانہ آواز سنائی تھی۔ چونکہ وہ پہلے گراہم اور اشوک مہتا کی بات کرا چکی تھی، اس لیے اس بار سیکرٹری نے اس کا تفصیلی تعارف کرانے یا اجازت لینے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ ہیلو، اشوک مہتا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اشوک مہتا کی آواز سنائی تھی، گراہم بول رہا ہوں۔ گراہم نے بھی صرف نام بتاتے ہوئے کہا، ڈیفنس سیکرٹری رام لال صاحب سے بات کیجیے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، میں ڈیفنس سیکرٹری رام لال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی، گراہم بول رہا ہوں جناب۔ گراہم نے قدر متبانہ لہجے میں کہا، آپ کا کیا عہدہ ہے تنظیم میں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ایشیا سیکشن کا چیف ہوں۔ گراہم نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اشوک مہتا نے مجھے آپ سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلی رپورٹ دی ہے۔ آپ نے درست اقدام کیا ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مشن کو فوری طور پر مکمل کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس میں زیادہ دیر کی گئی تو پھر شاید یہ مشن کبھی مکمل ہی نہ ہو سکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ تو آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے جناب۔ ہم نے آپ کے آدمیوں کو ٹریننگ دے دی ہے اور مخصوص اسلحہ بھی بھاری تعداد میں سپلائی کر دیا ہے۔ اگر آپ اس ٹریننگ اور اسلحہ سے مطمئن ہیں تو آپ مشن مکمل کر سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں کم از کم 2 ماہ خاموش رہیں، پھر کارروائی شروع کی جائے گی۔ گراہم نے کہا، یہ بات تو آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ کیا ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے یا ابھی ہو رہی ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، جناب ہمیں 100 افراد کی ٹریننگ کا ٹاسک دیا گیا تھا، ہم نے ان میں سے 80 افراد کو ٹریننگ دے دی ہے، جبکہ اسلحہ کی جتنی مقدار آپ نے طلب کی تھی وہ ہم نے پہلے ہی سپلائی کر دی ہے۔ اب اگر آپ اپنا مشن 80 افراد سے پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس آسانی سے مطمئن نہیں ہوا کرتی، اور اگر اس نے اس پر کام شروع کر دیا تو وہ کام بھی انتہائی تیز رفتاری سے کرتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال ہو کہ 100 تربیت یافتہ افراد ہی کام کر سکتے ہیں تو پھر انتظار کریں۔ گراہم نے کہا، آپ کو ہمارے مشن کا تو علم ہے نا؟ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، جی ہاں، آپ نے صادر نامی ساحل کے قریب بنائے جانے والے خفیہ ٹیلی مواصلاتی سینٹر کو تباہ کرانا ہے اور وہاں سے اس کی مین مشین جسے TM کہا جاتا ہے وہ کافرستان لے جانی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا 80 افراد یہ کام کر سکیں گے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، آپ 80 کہہ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ کے آدمی ہمت کریں تو 10 ہی کافی ہیں۔ گراہم نے کہا، آپ نے شاید وہاں کے حفاظتی انتظامات کو نہیں دیکھا۔ اس بار ڈیفنس سیکرٹری نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو گراہم بے اختیار مسکرا دیا، جناب ہم نے آپ کے لوگوں کو ان حفاظتی انتظامات سے نمٹنے کی ہی ٹریننگ دی ہے، اور ہم نے انہیں صرف نشانہ بازی تو نہیں سکھانا تھی۔ گراہم نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کو 20 افراد کی فیس واپس کرنا ہوگی۔ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا تو گراہم کے چہرے پر بے اختیار ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ ہم آپ کے 20 افراد کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، مشن آف تو اس لیے کیا گیا کہ آپ کی ہدایات تھیں۔ گراہم نے کہا، اچھا، اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا،
اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گراہم نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، نہ جانے کس قدر کنجوس لوگ ہیں یہ کافرستان والے، گراہم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر فائل پر نظریں جما دیں۔ لیکن چند لمحوں بعد کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی تھی تو گراہم بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس مخصوص آواز کا مطلب تھا کہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے کال کیا جا رہا ہے۔ اس نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک بڑا سا فون پیس اٹھا لیا۔ سیٹی کی ہلکی سی آواز اس فون پیس سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فون پیس پر موجود سرخ رنگ کا بٹن آن کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ، ایک مشینی سی آواز سنائی تھی۔ گراہم بول رہا ہوں، A1، گراہم نے کہا۔ چیف باس سے بات کریں، وہی مشینی آواز سنائی تھی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی تھی۔ گراہم بول رہا ہوں چیف باس، A1۔ گراہم کا لہجہ انتہائی معتبانہ ہو گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ تم نے کافرستان کا مشن ادھورا چھوڑ دیا ہے، دوسری طرف سے کرخت لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، کافرستان کے اعلیٰ حکام کی اپنی شرط یہی تھی کہ اگر مشن کی اطلاع پاکیزہ سیکرٹ سروس تک پہنچ جائے تو فوری طور پر مشن بند کر دیا جائے، گراہم نے اسی طرح معتبانہ لہجے میں کہا۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ہے کیا جس سے کافرستان اس قدر خوفزدہ ہے؟ چیف باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاصی تیز اور فعال سروس ہے چیف باس، گراہم نے جواب دیا۔ کیا تمہارا سیکشن اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا؟ چیف باس نے کہا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس ایک پورا ادارہ ہے، اگر ہم چند افراد کو ہلاک کرتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ ویسے اس سروس کی اصل روح ایک نوجوان علی عمران ہے، اگر اسے ختم کر دیا جائے تو سروس ایک لحاظ سے مفلوج ہو جائے گی۔ لیکن چیف باس، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ زبردستی اس سے چھیڑ چھاڑ کریں۔ ایسا اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری تنظیم یا ہمارے سیکشن کے خلاف کام کرے، ورنہ ہم مفت کے سر درد میں مبتلا ہو جائیں گے، گراہم نے ساتھ ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف باس فوری اس عمران کے خاتمے کا آرڈر دے دے گا۔ تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن اگر وہ تمہارے سیکشن کے خلاف معمولی سی حرکت بھی کرے تو تم نے پوری قوت سے اس پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ ویسے تو یہ بھی ہماری بے عزتی ہے کہ ہم کسی سروس سے ڈر کر مشن ادھورا چھوڑتے ہیں۔ آج تک سپر پاور کی بے شمار سیکرٹ سروسز اور ایجنسیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، تو اس پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لیکن چونکہ یہ شرط کافرستان کی اپنی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں، چیف باس نے کہا۔ یس باس، اگر اس سروس نے ہمارے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر ہم پوری قوت سے اس پر ٹوٹ پڑیں گے، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گراہم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون پیس کا سرخ بٹن آف کیا اور پھر فون پیس کو میز کی دراز میں رکھ کر دوسری دراز کھول لی اور اس میں موجود شراب کی چھوٹی بوتل نکال لی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے منہ سے لگا لیا، پھر جب تک وہ بوتل خالی نہیں ہو گئی اس نے اسے منہ سے نہیں ہٹایا، اور پھر خالی بوتل اس نے میز کے ساتھ پڑی باسکٹ میں ڈالی اور ٹیشو پیپر سے منہ صاف کر کے وہ ایک بار پھر سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ رانا ہاؤس کے بلیک روم میں داخل ہوا تو کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا ایک آدمی بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ عمران اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹائیگر کو بھی اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ٹائیگر بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے لے آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، میں اس کے آفس میں گیا، اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا اور پھر اس کے آفس کے خفیہ راستے سے اسے نکال کر کار میں ڈال کر لے آیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ عام جرائم پیشہ آدمی ہے جناب، میرا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، یہ صرف مجھے جانتا ہے اور بس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر کرسی پر جکڑے ہوئے آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یوسف اور جوانا حال میں موجود تھے لیکن وہ خاموش کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے راڈس کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تمہارا نام جیکر ہے؟
عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اور تم ٹائیگر، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے یہاں اس طرح کیوں جکڑ رکھا ہے؟ جیگر نے اس بار ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم گریٹ لینڈ کے باشندے ہو؟ عمران نے دوسرا سوال کیا، جبکہ ٹائیگر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ جیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا وائٹ ایگل کے ایشیائی سیکشن سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے کہا تو جیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کون وائٹ ایگل؟ میں تو کسی وائٹ ایگل کو نہیں جانتا، میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، تم بے شک ٹائیگر سے پوچھ لو، جیگر نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو جیگر، تم اس وقت جہاں موجود ہو وہاں نہ تمہاری چیخیں سننے والا کوئی ہے اور نہ ہی تم پر رحم کھانے والا۔ یہ دونوں دیوزات تم نے دیکھے ہیں، یہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کر اور ایک ایک رگ کاٹ کر رکھ دیں گے، اور پھر برقی بھٹی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اس کے بعد نہ وائٹ ایگل کو اس بات سے کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ ایشیائی سیکشن کے انچارج گراہم یا اس کے ایجنٹ رافٹ کو کہ تم کہاں چلے گئے اور تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے میں تمہیں زندہ رہنے کا آخری موقع دے رہا ہوں کہ تم سچ سچ بتا دو کہ ایشیائی سیکشن بلال نگر کے ساتھ ملحقہ جنگل میں کیا کرتا رہا ہے اور کافرستان کے کس مشن پر وہ یہاں کام کر رہا تھا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، جیگر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا تو جیگر کے جسم کو اس انداز میں جھٹکا لگا کہ جیسے اس کے جسم میں اچانک لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ تم ہو عمران، جس کی وجہ سے وہ سب فوری طور پر واپس چلے گئے، جیگر نے رک رک کر کہا۔ سب کچھ صاف صاف بتا دو اور اپنے آپ پر خود رحم کھا لو، اور تمہیں بتانا تو بہرحال سب کچھ پڑے گا، لیکن پھر تمہارے زندہ رہنے کا کوئی سکوپ نہیں رہے گا۔ عمران نے کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، لیکن کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ جیگر نے کہا۔ کوئی وعدہ نہیں، سمجھے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ عمران کا لہجہ اس بار اتنا سرد تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے جیگر کا جسم ایک بار تو بے اختیار کانپ اٹھا۔ میں بتاتا ہوں، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں سچ سچ بتا دوں گا۔ رافٹ میرا دوست ہے، وہ گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے اور میرے ساتھ ایک مجرم تنظیم میں کام کرتا رہا ہے۔ پھر میں یہاں آ گیا جبکہ وہ وائٹ ایگل کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ پھر وہ پاکیشیا آیا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی ٹیری بھی تھا اور 4 آدمی اور بھی تھے جن کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں آ کر رافٹ نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اسے سبزہ زار کالونی میں رہائشی کوٹھی دلا دی۔ اس کے بعد رافٹ اور ٹیری دونوں نے یہاں کے علاقوں کا جیپ میں سروے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بلال نگر سے ملحقہ جنگل کو اپنا سپاٹ منتخب کیا۔ میں ایک بار وہاں گیا تھا۔ انہوں نے بظاہر وہاں شکاری کیمپ لگایا ہوا تھا، لیکن دراصل وہ وہاں آنے والے مقامی باشندوں کو ایسی ٹریننگ دیتے تھے جس سے وہ سائنسی حفاظتی انتظامات کو ختم کر سکیں۔ اس کے علاوہ مخصوص ساخت کے اسلحہ کو چلانے کی بھی ٹریننگ دیتے تھے۔ مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کافرستان کا کوئی مشن یہاں مکمل کر رہے تھے، اور مشن یہ تھا کہ صادر کی بندرگاہ کے قریب کسی سرکاری ادارے کو تباہ کرنا تھا جہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات تھے، اور وہاں سے کوئی مشین چوری کر کے کافرستان پہنچانی تھی۔ یہ بات بھی رافٹ نے ایک بار شراب کے نشے میں مجھے بتائی تھی، ورنہ وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ انہوں نے کافرستانیوں کو مخصوص اسلحہ سپلائی کرنا ہے اور ان کے 100 آدمیوں کو مخصوص ٹریننگ دینی ہے، اور بس ابھی ٹریننگ جاری تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ وہاں کے رئیس سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کو اطلاع دی ہے اور انٹیلیجنس کا سپرڈنٹ فیاض وہاں چیکنگ کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے یہ اطلاع رافٹ کو دے دی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس کا دوست علی عمران جو پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں سردار احمد خان کی حویلی میں ہیں۔ میں نے فوری طور پر رافٹ کو اطلاع دی۔ رافٹ نے اپنے باس کو صورتحال بتائی تو اس نے فوری طور پر سپاٹ کیموفلاج کرنے کا آرڈر دیا۔ میرے ذمہ انہوں نے لگایا کہ سپرڈنٹ فیاض کو کور کروں، چاہے مجھے اس سے کتنی ہی رشوت کیوں نہ دینا پڑے۔ لیکن پھر فوراً ہی رافٹ کی طرف سے کال آ گئی کہ وہ ٹیری اور اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت فوری طور پر واپس جا رہے ہیں، مشن ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ سب باقی فوری طور پر چارٹر طیارے سے گریٹ لینڈ چلے گئے، اور میں بھی خاموش ہو گیا۔ بس یہی ساری بات ہے۔
اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے، جاگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ رافت کا اب تم سے کوئی رابطہ ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، جب سے وہ یہاں سے گیا ہے اس نے کوئی فون نہیں کیا، جاگر نے جواب دیا۔ تمہیں اس کا فون نمبر اور پتہ تو معلوم ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے فون نمبر معلوم نہیں ہے اور نہ اس نے بتایا ہے، البتہ اس سے گریڈ لینڈ کے سپارو کلب کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے یہ کلب خریدا ہوا ہے اور وہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے، جاگر نے جواب دیا۔ جوزف؟ عمران نے مڑ کر عقب میں موجود جوزف سے کہا۔ یس باس، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فون لے آؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جوانہ؟ عمران نے اس بار جوانہ سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس جاگر کو فی الحال آف کر دو، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے جاگر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا مطلب؟ جاگر نے اسے اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور پھر اس کی گردن سائڈ پر ڈھلک گئی۔ جوانہ نے اس کی کنپٹی پر ہلکی سی ضرب لگائی تھی، لیکن یہ ہلکی ضرب بھی جاگر کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد جوزف فون پیس اٹھائے اندر آیا۔ اس نے فون پیس عمران کو دے دیا۔ عمران نے فون پیس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجے اور زبان سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ گریٹ لینڈ کی انکوائری سے بول رہی ہے۔ سپارو کلب کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا، اور عمران نے فون کاٹ کر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سپارو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے جاگر بول رہا ہوں، رافت سے بات کراؤ، عمران نے اس بار جاگر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافت بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جاگر بول رہا ہوں رافت، پاکیشیا سے، عمران نے جاگر کی آواز اور لہجے میں کہا۔ او تم، خیریت، کیسے کال کی ہے؟ اس بار رافت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے یہاں سے جانے کے بعد رابطہ ہی نہیں کیا، میرا خیال تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ او نہیں، فی الحال تو ایسا ارادہ نہیں ہے، باس کا کہنا ہے کہ ابھی 1-2 ماہ تک مشن کا آغاز نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے واپسی ہی نہ ہو، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیوں؟ کیا ادھورا مشن مکمل نہیں کرنا؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کافرستان والے اب خود مشن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری واپسی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، رافت نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن اگر کافرستان والے یہ مشن مکمل کر سکتے تو پھر تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ عمران نے اپنے طور پر ایک اندازے کے تحت کہا۔ ان کے 80 آدمیوں کو ہم نے ٹریننگ دے دی تھی اور مخصوص ساخت کا اسلحہ بھی ان تک پہنچا دیا تھا۔ ٹارگٹ 100 افراد کا تھا، لیکن باس کا کہنا ہے کہ 80 افراد بھی یہ مشن مکمل کر سکتے ہیں، رافت نے جواب دیا۔ 80 افراد؟ آخر کون سا مشن مکمل کریں گے؟ کیا کسی بحری بیڑے کو اغوا کرنا ہے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رافت بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال تم بے فکر رہو، اگر میں واپس آیا تو تمہیں پہلے اطلاع کر دوں گا اور تمہیں حسب سابق لمبی رقم کمانے کا موقع مل جائے گا، رافت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے فون آف کیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک منمناتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ یہ سر سلطان کی کوٹھی کا ملازم تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے اسی لہجے میں کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، آپ فوراً معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ بندرگاہ صادر کے پاس ایسا کون سا پروجیکٹ کام کر رہا ہے جس میں کافرستان کو دلچسپی ہو سکتی ہے اور وہاں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صادر کے پاس؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کافرستان اس وائٹ ایگل تنظیم کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس وقت تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ رانا ہاؤس سے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے،
میں معلوم کر کے تمہیں وہیں کال کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے فون آف کر کے اسے پاس کھڑے جوزف کی طرف بڑھا دیا۔ جوانہ، اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بٹی میں ڈال دو۔ عمران نے اٹھتے ہوئے مڑ کر جوانہ سے کہا۔ ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے کہا، اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ باہر آ کر ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم جاؤ، اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں تمہیں کال کر لوں گا، عمران نے کہا تو ٹائیگر سلام کر کے پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں اس کی کار موجود تھی، جبکہ عمران سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، ناٹران کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی ہے؟ عمران نے اصل لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوانہ جیگر کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہوگا، اس لیے اس نے بلیک زیرو کا اصل نام لیا تھا۔ نہیں، ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، رانا ہاؤس سے، عمران نے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ عمران بیٹے، اس پروجیکٹ کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں۔ صادر سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ایک جزیرے میں ٹیلی مواصلات کا ایک انتہائی خفیہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے، جس میں پاکیشہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر نجم الحسن مرحوم کی ایجاد کردہ مشین جسے TM کہا جاتا ہے وہ وہاں نصب ہے، اور اس کی مدد سے پورے جنوبی ایشیا میں کام کرنے والے سیٹلائٹس کو چیک کیا جاتا ہے، اور ان سیٹلائٹس کے ذریعے دفاع کے متعلق جو مخصوص کالیں ہوتی ہیں انہیں بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس مشین کے ذریعے ان سیٹلائٹ سے خفیہ طور پر رابطہ کر کے پورے جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیروں کو مسلسل چیک کیا جاتا ہے، اور ایٹمی ہتھیاروں کے لیے جو میزائل یا طیارے کام کرتے ہیں وہ بھی چیک ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے TM اب پاکیشہ کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں پاکیشہ سیکرٹ سروس کو مطلع نہیں کیا گیا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اسے ٹاپ سیکرٹ رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اور اب بھی کسی کو اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ میں نے صدر صاحب سے بات کی تو صدر صاحب نے مجھے براہ راست یہ معلومات پہنچائی ہیں۔ یہ پروجیکٹ براہ راست ان کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، سر سلطان نے کہا۔ اس کی تفصیلی فائل اور وہاں اس کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ فائل تو کل آفس ٹائم میں ہی مل سکتی ہے، میں منگوا کر بھجوا دوں گا، اور انچارج کے بارے میں بھی ضروری معلومات مہیا کر دوں گا، سر سلطان نے کہا۔ اوکے، شکریہ، خدا حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ اپنے فلیٹ پر جا سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فائل ملنے کے بعد وہ خود ذاتی طور پر اس پروجیکٹ کا دورہ کر کے اس کے حفاظتی انتظامات کو چیک کرے گا، اور پھر وہاں صفدر یا کیپٹن شکیل میں سے کسی کو ایڈجسٹ کر دے گا تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ فوری اطلاع دے سکیں۔